नाज़रीन, निगरां हुकूमत में पुलिस के बड़े अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को देखकर ये क्यों कहा जाता है कि नई बोतल पुरानी शराब? इसकी क्या हकीकत है, इस पर आगे चलकर प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि हाथी जिंदा लाख का और मुर्दा 1.25 लाख का। ये क्यों कहा जाता है पुलिस के बाज इक़दामात को देखकर? इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम में जो है हम कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। मैं एक डिस्ट्रिक्ट एसपी पर बात करेंगे जिनकी पोस्टिंग जो है वो इस निगरां सेटअप में की गई है, जिसके खिलाफ एक इंक्वायरी में उन पर बहुत ही शर्मनाक किस्म के इल्ज़ामात आयद किए गए थे। वो क्या हकीकत है, उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। और प्रोग्राम में जो है हम डीआईजी मुक़द्दस हैदर के एडमिन केसेस से केपीओ ऑफिस में पहुंचने से पहले उनकी कौन सी बारात पहुंचा दी गई, क्या हकीकत है, वो नेटवर्क क्या है और किस तरीके से वो सिंध पुलिस के लिए पहले ही जो है सुहानी रूह बनकर जो है वो जिंदा लाश की या जिंदा मौत के फरिश्ते की हैसियत जो है वो पहले ही इख्तियार कर चुका है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कुछ और छोटी मोटी खबरें भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि क्यों कहा जाता है निगरां हुकूमत में जो डीआईजीज की, जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की और उसके बाद जो एसएचओज की पोस्टिंगें हुई हैं खुद कराची में, अंदरूनी सिंध, उसके बारे में बड़े शद व मत के साथ ये कहा जा रहा है कि ये तो बिल्कुल वही हुआ कि नई बोतल और पुरानी शराब, यानी सब कुछ वही है, सिर्फ उसका टाइटल चेंज कर दिया गया है, उसका नाम रख दिया गया है निगरां सेटअप। एक इलेक्शन करवाने के लिए निगरां मीन्स एक शफाफ सेटअप, लेकिन ये शफाफ सेटअप तो नहीं है, ये तो बिल्कुल वही पुराने चेहरे आ गए हैं, सिर्फ उनकी जो है वो मुकामात को तब्दील कर दिया गया है। यानी जितने भी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एसएसपी हों या डीआईजीज की पोस्टिंग की गई है, ये तमाम के तमाम कोई नए चेहरे नहीं हैं, ये तमाम के तमाम वही लोग हैं जो कि पहले पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो अपनी मनपसंद पोस्टिंगें एंजॉय करते रहे हैं और उस वक्त के हुकूमत से अपनी वफादारियां निभाते रहे हैं। अब उसी सेटअप को जो है अगर आगे लाया गया है तो फिर कौन ये कह सकता है कि ये सेटअप जो है ये शफाफ होगा और इसके नतीजे में होने वाले इलेक्शन या इक़दामात भी जो है वो शफाफ होंगे। कोई बिल्कुल ही अकल से पैदल होगा तो वो तो ये कह सकेगा, लेकिन कोई थोड़ा बहुत भी जिसमें शऊर होगा तो वो नहीं कह सकता। ये तमाम के तमाम वही चेहरे हैं, यही वजह है कि इन्हें कहा जाता है कि नई बोतल पुरानी शराब। अब सबसे बड़ी इसकी जो मिसाल है वो है फर्रुख बशीर की। अगर फर्रुख बशीर जो है वो सीएम हाउस से नहीं निकाला जा सका तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीएम हाउस जो है वो अभी भी जो है वो मुराद अली शाह के दस्तरस में है और मुराद अली शाह ही की पॉलिसियां जो है वो आगे चल रही हैं। ये नई जो हुकूमत है, ये नया जो निगरां सेटअप है, ये जो नया आपका निगरां वजीर आला है, ये तमाम की तमाम वही बाकियात को जो है वो आगे लेकर चल रहे हैं, जिसका जिंदा सबूत जो है खुद डीआईजी पीएसओ की एसएस से जो है पर्सनल स्टाफ अफसर के एसएस से जो है खुद फर्रुख बशीर का उसी दफ्तर में बराजमान रहना है। न सिर्फ बराजमान रहना बल्कि उन्हीं की जानिब से आए जाने वाली जो पर्चियां हैं उस पर नोटिफिकेशन का इजरा होना है। तमाम जो डीआईजीज और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज की इस वक्त पोस्टिंग हुई उसमें 60% जो है कहा यह जाता है कि ये फर्रुख बशीर की मुशावरत से की गई है। सिर्फ यही नहीं, अब आगे देखें आप एसएसयू के डीआईजी, अगर एसएसयू के डीआईजी को नहीं निकाला गया सिंध से या उस शोबे से जिन पर इल्ज़ामात थे कि वो पीपल्स हाउस इस्लामाबाद में उन्होंने क्या नहीं किया, जो एमपीए एमएनएस के मुबैना किडनैपिंग में और उसको अब्सबेजा में रखने के संगीन जुर्म में मुलविस हो, तो उन्हें जो है एक छोटे मोटे इलेक्शन में रैगिंग करवाने में या फिर जो है उम्मीदवारों को इधर से उधर करने में कितनी देर लगती है। तो जब उन्हें अपनी जगह से नहीं हिलाया गया तो फिर ये शफाफियत
پر ایک بہت بڑا دبا ہے، دبا نہیں سے بلکہ ایک کویسچن مارک ہے۔ تو اس کو اگر میں باقیات نہ کہوں اور اس کو اگر میں نئی بوتل اور پرانی شراب کا نام نہ دوں تو پھر کیا دوں؟ لوگ اندھے تو نہیں ہیں، یہ کوئی 1970 یا 60 کی دہائی تو نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہر چیزیں آر پار نظر آتی ہیں۔ چاہے آپ کسی فرشتوں کو بھی اس وقت اگر سی ایم بنا دو اور یہ سب کچھ ہوگا تو لوگ ان پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے۔ یہ تو پھر ریٹائرڈ جسٹس ہیں، ان کے زیر سایہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ سب وہی جو ہے کھیل ایک کھیلا جا رہا ہے۔ وہ پھر آپ دیکھیں کہ انفارمیشن کی منسٹری جو ہے کتنی اہم ہے، اس پر کسی وزیر کا ہونا ضروری ہے نگراں سیٹ اپ میں۔ باقی تمام صوبوں میں نگراں وزیر اطلاعات ہیں، وہ بریفنگ دیتے ہیں ہر اطلاعات کی، لیکن یہاں بدقسمتی سے وہ منسٹری کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ یہ جو بریگیڈیئر تھے جو ہیں کیا نام ہے وزیر داخلہ، انہوں نے کوشش کی لیکن انہیں نہیں دی گئی، کیونکہ سابقہ جو سسٹم ہے وہ ابھی تک حاوی ہے۔ شرجیل میمن جو ہے وہی ڈوریں ہلا رہے ہیں اس وقت نگراں وزیر اطلاعات کی، کسی کو اس پر نہیں آنے دیے گا، بلکہ فائننس کا اور جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو تھے کیا نام ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ جو منسٹری دی گئی تھی غلطی سے یونس ڈاگا کو، وہ بھی ان سے چھین لی گئی، کیونکہ وہ شروع سے جو ہے وہ مراد علی شاہ کے قبضے میں تھی، اور انہوں نے اپنے دور میں بھی کسی کو جو ہے منسٹر نہیں بنایا تھا خزانے کا، کیونکہ 2% کا جو کرپشن تھا وہ وہاں سے وہ خود ہی ہڑپ کرتے تھے۔ تو وہ ابھی تک وہ منسٹریاں جو ہے انہی کے استعمال میں ہیں، اسی وجہ سے کوئی منسٹری کسی کو نہیں دی گئی۔ تو اس کو اگر ان تمام تر یہ کھلی شہادتیں ہیں، اس کو دیکھنے کے بعد بھی اگر یہ نہ کہا جائے کہ یہ جو ہے وہ نئی بوتل اور پرانی شراب ہے تو پھر کیا کہا جائے؟ تو یہ تو تھا نئی بوتل اور پرانی شراب کا واقعہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ہاتھی زندہ لاکھ کا اور مردہ 1.25 لاکھ کا۔ اب اس پر بھی ذرا سا ہم بات کر لیتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ یہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ پولیس والے جب ڈسمس ہوتے تھے تو وہاں پر ایک کوہرام مچ جایا کرتا تھا ڈسمس ہونے کے بعد، یعنی کہ ایک طریقے سے موت ہو جاتی تھی پولیس والے، کیونکہ گھر میں جو ہے فاقہ کشی اور یہ سب کچھ ہے، ساری سسٹم رک جاتے تھے، چاہے وہ حلال کی آمدنی ہو حرام کی آمدنی، سب کچھ ختم، سروس میں نہیں ہے تو ختم، یعنی ڈسمسل جو ہے ایک طرح کی موت ہوا کرتی تھی پولیس والوں کے لیے۔ تو اب کیا ہے؟ اب ڈسمس ہونا کوئی موت کا مقام نہیں رکھتا۔ اب تو کہتے ہیں نا کہ زندہ پولیس والا اگر سروس میں ہے تو 1 لاکھ کا ہے، ریٹائرڈ ہو گیا، نکالا گیا، ڈسمس ہو گیا تو وہ 1.25 لاکھ کا ہو گیا۔ کیوں 1.25 لاکھ کا میں یہ کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اب انہیں کوئی نوکری کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ فوراً جو ہے ڈسمس ہونے کے بعد کسی نہ کسی اپنے بڑے افسر کا بیٹر بن جاتا ہے، بیٹر بن کر انہیں حرام اکٹھی کر کے لا کے دیتا ہے اور خود بھی کھاتا ہے اور اپنے بڑے افسروں کو بھی کھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کراچی شہر میں ایک اندازے کے مطابق 1000 کے قریب جو ہے وہ پولیس والے جو کہ ڈسمس تھے، جس میں سپاہی بھی ہے، ہیڈ بھی ہے، اے ایس آئی بھی ہے، سب انسپکٹر بھی، تمام جو ڈسمس ہیں وہ کوئی بے روزگار نہیں ہے، کسی نے تو کوئی خود ہی آرگنائز جرائم کے اڈے کھلوا دیے اور کوئی اس میں شامل ہو گیا اور کوئی جو ہے زیادہ تر اس میں بیٹر بن گئے ہیں، کوئی ایس ایچ او کا بیٹر ہے، کوئی ایس ایس یو کا بیٹر ہے، تو کوئی ڈی آئی جی کا بیٹر ہے، کوئی ایس ایس پی کا، کوئی ڈی ایس پی کا، تو کوئی کسی کا بیٹر ہے، یعنی کسی نہ کسی کے بیٹر وہ بن چکے ہیں۔ اگر وہ سروس میں رہنے کے بعد سروس میں ہوتے ہوئے اگر وہ 1,00,000 2 لاکھ روپے کماتے تھے تو اب وہ بیٹر بن کر جو ہے 5 سے 10 15 20 لاکھ روپے کما رہے ہیں، تو ان کے تو 5 انگلی گھی میں اور سر کڑائی میں ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہاتھی زندہ 1 لاکھ کا، مردہ 1.25 لاکھ کا۔ اس وقت آپ جس بھی حرام خور ایس ایس پی کو، ڈی آئی جی کو، ایس ایچ او کو یا کسی ڈی ایس پی کو کہنا دم اٹھا کے دیکھیں تو ان کے دم کے نیچے جو ہے وہ 8-10 آپ کو ڈسمس پولیس والے ان کے بیٹر کے طور پر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہم صرف بات کرتے ہیں اس وقت سی ٹی ڈی کے بارے میں۔ سی ٹی ڈی میں جو ہے ایک رانا حنیف ہے، یہ ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ رانا حنیف عرف کامی، رانا حنیف ہے، ان کے ساتھ جو ہے کامران ہے عرف رانا کامران جو ہے عرف کامی جو ہے، یہ ان کا بھتیجا ہے۔
یہ رانا کامران عرف کامی جو ہے یہ ڈسمس فرام سروس ہو چکا ہے. جناح اسپتال کے ایک ڈاکٹر کو انہوں نے فائر کیا تھا. صدر تھانے میں ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا اور مقدمے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو ڈسمس کر کے نکال دیا گیا تھا. لیکن بعد میں کہتے ہیں راضی نامہ تو ہو گیا لیکن ابھی تک یہ ڈسمس ہے. لیکن یہ ابھی اپنے جو ہے وہ یہ جو ہے کیا نام ہے رانا کے ساتھ جو ہے یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی اپنے چچا کے ساتھ جو ہے ان کی ٹیم میں اس وقت کام کریں. کہتے ہیں پہلے یہ 2 لاکھ روپے کمایا کرتے تھے جب پولیس میں تھے لیکن اب تو ان کی آمدنی 10 سے 20 لاکھ روپے ہو گئی. تو یہ ان کے اس وقت مزے آ گئے ہیں. سی ٹی ڈی کے جو ہے یہ پورے شہر سے کہتے ہیں کہ کوئی ایک کھوکے سے زیادہ کی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ اس وقت پیدا ہے جو یہ اپنے بڑے افسروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنی بھی تجوریاں برتے ہیں. تو یہ ہے سندھ پولیس میں ہاتھی جو ہے وہ زندہ لاکھ کا اور مردہ 1.25 لاکھ کا. تو اس لیے اب انہیں کوئی اگر افسر جو ہے ڈسمس کر بھی دیتا ہے تو ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ ان کا ڈسمسل کا آرڈر ان کے منہ پہ مار دیتا ہے کیونکہ ان کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے زیادہ کماتے. نوکری بھی کچھ نہیں, آزادی ہے, آنا جانا کرو, کوئی وردی پہننے کی بھی قید نہیں ہے اور نوٹوں میں کھیلتے رہو. تو یہ ہے جناب سندھ پولیس کی صورتحال. ہم بات کرتے ہیں مقدس حیدر کی. مقدس حیدر کا ٹرانسفر ابھی نہیں ہوا ہے. آنے والے ہیں ایڈمن کے پی او میں ڈی آئی جی کی حیثیت سے یعنی کہ خادم رن کے ریاست میں وہ آنے والے ہیں. ریاست میں آنے سے پہلے انہوں نے اپنی بارات جو ہے وہاں بھجوا دی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ ڈی آئی جی ایڈمن بنیں گے. رانا اکبر شہزاد ایک ایماندار ترین ڈی آئی جی گزرے ہیں اسٹیبلشمنٹ سندھ پولیس کے. سندھ پولیس کی تاریخ میں جو ہے اتنا اچھا اسٹیبلشمنٹ کا ڈی آئی جی اس سے پہلے نہیں ہے. کم از کم وہ سائیکوپیت نہیں تھا. وہ کم از کم حقائق سے مطابقت رکھنے والا ایک باشعور زندہ ضمیر پولیس افسر تھا جو کہ خود کھانا بھی جو ہے وہ سی پی او کے میس میں جو ہے پولیس والوں کے ساتھ مل کر کھایا کرتا تھا. ان کی ایمانداری کا, دیانتداری کا, سادگی کا, اصول پرستی کا یہ ایک چلتا پھرتا اشتہار تھا جو کہ جس سے پورے کے پورے سی پی او کے نچلا کلریکل اسٹاف اور بڑے افسران بھی واقف تھے. انہوں نے جو ہے بڑی محنت سے جو ہے یعنی سی پی او سے ایک گن کو نکال دیا تھا. وہ گن کیا تھا؟ ایک صبور تھے, ایک سلیم جو تھا تنولی تھا, اس کو, نجیب کو اور یہ مراد کو نکال دیا تھا. یہ ایک پورا گروپ تھا, ایک پورا ٹولہ تھا, ایک پورا نیٹ ورک تھا پولیس والوں کا خون نچوڑنے والا. یہ وہ گروپ تھا جس کو جو ہے وہ اپنے بھی پولیس والے موت کے فرشتے سے تشبیہ دیتے تھے کہ یہ بغیر روکڑے کے ان کی جائز کام بھی نہیں کرتے تھے. فائلیں دبا کے رکھتے تھے, فائل کو اس وقت تک پہیے نہیں لگتے تھے جب تک کہ ان کی جیبوں میں حرام کے پیسے نہیں ڈالے جاتے تھے. یہ تھا ان کا ایک نیٹ ورک. اس کی پوری انکوائری کروائی تھی آئی جی نے ان سے, کیا نام ہے, رانا اکبر شہزاد سے, اور انکوائری میں یہ ثابت ہو چکے تھے اور یہ صبور نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ یار مجھے ڈسمس نہ کرو, میں خود ریٹائرمنٹ لے لوں گا. یہ کہہ کے انہوں نے وہ انکوائری رکوا دی تھی بیچ میں بہت بڑے بڑے افسروں کو ڈال کے, اور وہ انکوائری رک گئی تھی. لیکن اس کے بعد یہ سیاسی پناہ لے کے وہاں سے نکل کے یہ چلے گئے تھے, کیا نام ہے, خود ایسٹ زون کے اندر. وہاں یہ انہوں نے وہی دندہ شروع کری اور سلیم تنوری کے چلے گئے تھے خود سی پیک کے اندر. بعد میں یہ ایک ان کا جو ہے پھر ایک گٹھ جوڑ ہو گیا. اب کیا ہوا کہ یہ اس وقت بھی جو ہے جب یہ تھے اے آئی جی تھے, کیا نام ہے, سی پی او میں اسٹیبلشمنٹ میں, کیا نام ہے, مقدس ہے, تو یہ ان کے چین آف کمانڈ میں کرتے تھے. 1 لاکھ روپیہ جو ہے سپاہی کے ٹرانسفر کر لیتے تھے اور بڑے جو اس سے اے ایس آئی سب انسپیکٹر کے 2 سے 3 لاکھ لیتے تھے, یعنی کراچی سے سکھا لاڑکانہ کسی بھی رینج میں ٹرانسفر کرنے کے. اور بحالی کے بھی یہ 5-5 لاکھ روپے لیتے تھے. اگر کوئی ڈسمس ہو تو کیس آگے پٹ اپ کرنے کے 5-5 لاکھ روپے انہوں نے ریٹ مقرر کیا تھا. روز کے ان کی بھی کم از کم ایک کھوکے یہ گھر لے جایا کرتے تھے لوگوں کو بحال کرانے کی صورت میں, ٹرانسفر کروانے کی صورت میں. تو یہ شکایتیں ہونے کے بعد جو ہے رانا اکبر شہزاد نے ان کو یعنی کہ لات مار کر جو ہے انہیں سی پی او سے نکال دیا تھا. لوگوں نے سکھ کا سانس دیا تھا. اب وہی بیماری, وہی تباہیاں, وہی کینسر کا جو مرض ہے اب دوبارہ مقدس حیدر کی مہربانی سے انہیں جو ہے خادم رن کی جو ہے دریا دلی ہے یا ان کی جو اوبلائجنگ نیچر ہے اس کی وجہ سے جو ہے ایک بار پھر کے پی او کراچی پولیس جو ہے انتہائی مشکل میں جو ہے وہ آنے جا رہی ہے. راجہ رفعت مختار آئی جی صاحب, میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں اس تباہی, اس بربادی, اس بیماری کی روکنے کے لیے کہ آپ اس میں پیش کی اقدامات کریں, آپ اس میں انکوائری کریں یا آپ رانا اکبر شہزاد کی پرانی انکوائری نکال کے اس پر ایک دفعہ مطالعہ کرنے کی یہ تھا کیا.
تو آپ کی سمجھ میں پوری کی پوری کہانی سمجھ میں آئے گی کہ یہ معاملہ ہے کیا. یہ بہت بڑا ایک ریکٹ، ایک بہت بڑا مافیا ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ ملوث ہیں. تو یہ جو ہے اب انہوں نے ٹرانسفر اپنے آنے سے پہلے جو ہے وہ اپنی ٹیم کو لے کر آئے کے پی او میں آ گئے، صبور بھی آ گئے، اسی طرح سلیم تنوری بھی آ گئے. اب کیا ہوا کہ یہاں سے انہوں نے جو ہے وہاں سے نکال دیا، مراد کو ٹریفک دے دیا، ٹریفک کا وہ بیڑا غرق کریں گے. اس طریقے سے نجیب کو انہوں نے ایسٹ زون میں بھجوا دیا صبور کی جگہ پر. وہ صبور کی باقیات کے طور پر ایسٹ زون میں کام کریں گے. تو خدا را اس ڈاکو مافیا کے خلاف آئی جی صاحب آپ کاروائی کریں، کیونکہ خادم رن صاحب تو دریا دلی کا مظاہرہ کر کے جو ہے وہ پورے کا پورے سسٹم کو جو ہے وہ تیز نیز کرنے پر اس وقت لگ رہا ہے کہ تلے ہوئے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل 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 اعتماد ذرائع کا. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری جو محمود جو سسپینڈ ہوا ہے، اس کے ساتھ انٹیلیجنس کا جو افسر سسپینڈ ہوا ہے شیر شاہ میں، اب اس کی کہانی سامنے آئی ہے کہ یہ اتنی جلدی جو ہے برقرفتاری سے جو ہے گھر کا بیدی کون ہے یہاں پر جو لنکا ڈھا رہا ہے، جو کہتے ہیں نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے. کہتے ہیں کہ جو اس سے پہلے وہاں کا ایس ایچ او تھا جسے ہٹایا گیا ہے، یہ ان کی شرارت ہے. انہوں نے ہی یہ خبر لیک کی ہے کہ نہ ہم کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، اور انہوں نے جو ہے میڈیا پر یہ خبر بریک کر دی. میڈیا پر یہ خبر کیسے بریک ہوئی، اس ایس ایچ او کے میڈیا سے کیا تعلقات ہے، اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پوری کراچی پولیس واقف ہے کہ وہ ایس ایچ او کی پوسٹنگ کس نے کروائی تھی، وہ کون تھا یا کون تھی، اور خبر کیسے وہاں پہنچی جہاں کہیں اور نہیں وہیں پہنچی جہاں تعلقات تھے، اور وہ پھر خبر بریک ہوئی اور پھر محمود کو تبدیل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا. محمود تبدیل ہو جائے، سسپینڈ ہو جائے، یا کوئی اس کے بعد آنے والا سسپینڈ ہو جائے اس کے بعد، لیکن اس کی جگہ وہ ایس ایچ او نہیں لگ سکتا جنہیں نکالا گیا ہے. چاہے وہ 1000 پولیس محمودوں کو جو ہے ڈسمس کر دے، سسپینڈ کر دے، وہ اب دوبارہ نہیں آ سکتے، چاہے ان کے لیے جو ہے وہ کچھ بھی کیوں نہ کریں، کیونکہ وہ اب ڈسکلوز ہو چکے ہیں. اب وہی فارمولا ہوگا جو مشتاق مہر کا تھا، جو پیچی ریکارڈ میں چلے گئے. اب لاکھ فوٹو سیشن آپ کرائیں آئی جی کے ساتھ بیٹھ کر، کام بننے والا اس وقت ہمیں نظر نہیں آتا. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا، اور خود جو کرائم رپورٹر جو ہیں بعض، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک بونڈی اور گھٹیا حرکت کی گئی تھی اس سب انسپکٹر کے خلاف محض اپنی رنجش میں کہ میری جگہ پر یہ ایس ایچ او کیوں آیا. حقیقت اس پورے ڈرامے کی، اس پورے فسانے کی یہ ہے کہ خبر چلا کے وہ بیچارے جو ہے وہ کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی کی دوڑے لگا دی. ان کو اپنے آپ کو ایماندار اور دیانتدار ظاہر کرنے کے لیے محمود کے خلاف بلا کسی انکوائری کے نوٹس لینا پڑا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے. یہ تو تھی صورتحال شیر شاہ تھانے کے ایس ایچ او کے سسپینشن کی. ایک مقدمہ درج ہوا ہے، یہ ایف آئی آر آپ دیکھ سکتے ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو ہے 4-5 افسران جو ہے گرفتار ہو گئے وہاں پر بلڈنگ گرانے کے جرم میں. ایف آئی آر بھی درج ہو گئی. یہ بتہ مانگنے کا ایف آئی آر کی ہے. یہ 154 کا بیان کہتے ہیں کہ آیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن جنید شیخ کی طرف سے. جنید شیخ اور یہ رشید گوڈیل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ رشید گوڈیل جو ہے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں، کنسٹرکشن کا کام بھی کرتے ہیں، بہت بڑے جو ہے بلڈرز بھی ہیں. پولیس کے ذرائع کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے جنید شیخ جو ایس ایس پی ہیں ان کی پارٹنرشپ ہے، اور اپنی پارٹنرشپ کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنا مالی مفاد کو نقصان پہنچانے سے بچانے کے لیے جو ہے یہ اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے جو ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والوں کے خلاف بتہ مانگنے کا الزام لگا کر جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ خود آپ گرائیں یا ہم گرائیں. انہوں نے خود پرمیشن دی تھی کہ آپ گرائیں، ہم نہیں گراتے. ہم اپنے ہاتھ سے خرچ کیے ہوئے تعمیر کو کیسے گرا کر اپنے دل کو بھی زخمی کریں، یہ آپ سب کچھ کریں. اس دوران وہ سفارشیں کراتے رہے، سفارشیں نہ چلی کیونکہ وہ انلیگل کنسٹرکشن تھی، غلط جگہ پر اس کو تعمیر کر رہے تھے. اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والے جو ہے قانون کے مطابق انہوں نے اس کو گرایا ہے. ان کا جرم نہیں ہے، وہ بالکل قانونی کارروائی. لیکن چونکہ یہاں پر کہتے ہیں ایس ایس پی کی وہاں پارٹنرشپ پہ، لہذا ایس ایس پی نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے یہ جھوٹا مقدمہ درج کیا. اس پر بھی جو ہے خادم اعلیٰ ایڈیشنل آئی جی کراچی آپ کم از کم نوٹس لیں، یا آئی جی راجہ رفعت مختار صاحب آپ اس کی انکوائری کروائیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، کیا واقعی جو ہے یہ ایف آئی آر درست ہے یا کہ ایف آئی آر کے استعمال میں مس یوز آف پاور کیا گیا ہے. یہ کہنا ہے پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. یہ ایک تصویر آپ دیکھ لیں ناظرین، یہ سابق صدر پاکستان کے ساتھ جو ہیں یہ بلوچستان کے ایک
پیپلز پارٹی کے جو ہے یہ علی مدد جتک صاحب ہیں، وہاں کے جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ چیئرمین ہیں بلوچستان کے، اور یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ قریبی رشتہ دار ہیں نواز جتک کے، انسپکٹر سبی کے، جو کہ مبینہ طور پر بلوچستان پولیس کے مطابق یہ ڈان ہے تمام مافیاز کا، اسمگلنگ ایرانی ڈیزل کی ہو، چھالیا کی ہو، گٹکا کی ہو، کیا نام ہے، کسی بھی قسم کی اسمگلنگ ہو، چاہے یہ آپ کے نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کی ہو یا دوسرا جو چینی یوریا وغیرہ، ان سب کا یہ بے تاج بادشاہ ہے، اور یہ ان کا نمائندہ ہے جو ہے کیا نام ہے علی مدد جتک۔ یہ آپ دیکھیں زرداری صاحب سے ملاقات، یہ کتنا بڑا ایک ان کا جو ہے ایک نیٹ ورک ہے۔ اب وہ ان کو بحال کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایک زندہ ضمیر جو ہے، ایک بہت مجاہد قسم کے جو ایس ڈی آئی جی تھے، کیا نام ہے، علی شیر جاکرانی کی رپورٹ کے نتیجے میں ڈسمس ہو گئے، جس کو بحال آئی جی بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ اتنی ایک مربوط الزامات پر مشتمل رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے یہ ڈسمس ہوئے، جن کا جرم ثابت ہے۔ یہ صرف ڈسمسل ان کی سزا نہیں، بلکہ ان کے خلاف تو مقدمہ درج کر کے نہ صرف انہیں گرفتار کیا جائے، بلکہ ان کے پورے نیٹ ورک کو بھی جو ہے گرفتار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ خود علی شیر جاکرانی کی رپورٹ میں تھا کہ انہیں ڈسمس کے ساتھ ساتھ گرفتار بھی ہونا چاہیے، مقدمات کا اندراج بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ تو یہ تصویر تو یہ تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہمارا جو پروگرام کا بہت ہی مخصوص اور خاص حصہ ہے، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک رپورٹ بھجوائی گئی تھی، اس کی اگر کچھ مجھے ڈاکومنٹس ہے تو میں اس کو بھی اسکرین پر شیئر کر دوں۔ یہ ایک پرنسپل جو ہے باپ کے برابر ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، ان کو سکھاتا ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے آگے اپنے کیریئر میں، وہ چاہے درسگاہ میں ہو یا کسی یعنی کہ فورس کا پرنسپل ہو، ٹریننگ سینٹر کا، وہ ان کو سکھاتا ہے قانون، لا، یہ وہ ڈانس کرنا نہیں سکھاتا ہے، کچھ اور ایک غیر اخلاقی حرکتوں کی تربیت نہیں دیتا۔ لیکن پولیس کے ٹریننگ سینٹروں میں قانون اور دوسرے پیشہ ورانہ امور سے زیادہ ان کو کرپشن کے گر سکھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ خواتین وہاں پر اسٹوڈنٹ کے سلسلے تو پھر انہیں جو ہے بد اخلاقی کے تمام تر کام جو ہے، طریقہ کار جو ہے، پریکٹیکلی انہیں سکھایا جاتا ہے۔ اس قسم کی ایک رپورٹ جو ہے، ایک پینل بنا تھا خود اس وقت کے آئی جی غلام نبی میمن کی سرپرستی میں، اس میں جو تھے اس کو ہیڈ کر رہے تھے ڈی آئی جی پرویز چانڈیو، ایس ایس پی سکھر تھے ملک سنگار، اور علی شیر جاکرانی ایس ایس پی اس کے جو ہے ممبر تھے۔ ان تمام نے جو ہے وہ انکوائری کی ایک پرنسپل کے خلاف، نام نہیں لوں گا اس کا۔ وہ انکوائری میں جو ہے بہت ہی خطرناک قسم کے الزامات آئے تھے، یعنی کہ الزامات یہ لگے تھے کہ جس ٹریننگ سینٹر کے وہ پرنسپل تھے، وہاں پر جو ہے کوئی 1300 کے قریب اسٹوڈنٹ تھے، اس میں سے 270 خواتین تھی، لڑکیاں تھیں، جس میں اے ایس آئی بھی تھی اور کانسٹیبل بھی تھی، وہ سب کے سب وہاں زیر تربیت تھی۔ اس پرنسپل نے جو ہے اپنا تمام اسٹاف جو تھا، دفتری اسٹاف، خواتین کو رکھا، وہ بھی چھان کر کہ کون سی خوبصورت ہے، انہیں کسی کو اپنا دلی بنایا، کسی کو اپنا پی ایس او بنایا، کسی کو اپنا ریڈر بنایا، کسی کو اپنا اکاؤنٹنٹ بنایا۔ یہ تمام تر جو ہے وہ اہم ترین جو پوسٹیں ہیں وہ انہوں نے بانٹ دی صرف اور صرف خواتین پر، وہ بھی خوبصورت اور کم عمر۔ معاملہ یہیں پہ نہیں روکا، پھر ان کے ساتھ جو ہے انہیں ٹک ٹاک بناتے رہے، ان کے ساتھ ڈانس کرتے رہے، اور ان کے ساتھ جو ہے رات گئے ان کی نجی محفلوں کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ اس کے عوض جو ہے وہ خواتین جو تھی وہ ان سے مراعات لیتی رہی، گھر جاتی رہی، چھٹیاں لیتی رہی، یعنی کہ کوئی ان کی ٹریننگ وریننگ نہیں ہوتی رہی، صرف ایک ہنی مون کا پیریڈ جو ہے وہ ٹریننگ کے نام پہ وہاں پر چلتا رہا۔ اور پھر یہ ہر جمعہ اور ہفتہ جو ہے جو بیچ میں چھٹی آتی تھی ان کو نائٹ پاس بھی دیا کرتے تھے، اور جو ان میں خوبصورت ہوا کرتی تھی وہ انہیں جو ہے وہ حیدرآباد کے اندر ایک فلیٹ ہے وہاں پر جو ہے انہیں پہنچایا جاتا تھا، اور وہاں پر پھر کیا ہوتا تھا یہ سب کچھ جو ہے ان رپورٹوں میں ہے، جس کا میں تذکرہ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ پولیس والیوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک اس ٹریننگ کے دوران کیا گیا۔ یہ رپورٹ اس انکوائری میں ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب وہ انکوائری آگے بڑھی تو اس میں پھر اثر رسوخ کا استعمال ہو گیا۔ وہ پرنسپل بھی بہت رسوخ والا تھا، بڑے سیاسی لوگ اس میں کود پڑے، آئی جی پہ بڑا پریشر ہوا، اس انکوائری کو دبانا پڑا۔ انکوائری رپورٹ تو گئی، لیکن اس میں وہ چیزیں پھر اس میں
منع کیا کہ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ نہ لائی جائے، اس سے پولیس کی بدنامی ہوگی، رسوائی ہوگی، اور کوئی خواتین پر پولیس کا رخ نہیں کرے گی۔ لیکن اس میں ایک مرد مومن نے جو ہے اپنا اختلافی نوٹ جو لکھا ہے وہ اس وقت آپ لوگ اسکرین پر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا، اگر میرے ہاتھ لگے تو آپ کو دکھا دوں گا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اس پرنسپل کے لیے کیا لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ وہی لفظ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اس قسم کے سپلائی کرنے والے لوگوں کے لیے استعمال کیا تھا، وہ لفظ کا استعمال اس رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ اب جب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس پرنسپل کے خلاف کارروائی تو ہونی چاہیے، کارروائی نہیں کی گئی، بلکہ انہیں جو ہے بطور انعام انہیں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا SSP لگا دیا گیا۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی یہ شفافیت کا چلتا پھرتا اشتہار ہے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ میں پروگرام کے ابتدائیہ میں کہہ چکا تھا کہ یہ نئی بوتل اور پرانی شراب ہے، جس کا یہ کتنا بڑا میں نے ثبوت دیا ہے کہ ایک ایسا پولیس افسر جسے کہ ڈسمس ہونا چاہیے، جو کہ خود پولیس والیوں کو جو ہے وہ نہیں بخشتا ہے، انہیں ادھر سے ادھر سپلائی کرتا ہے دوسروں کی راتیں رنگین کرنے کے لیے، انہیں جو ہے وہ آپ پوسٹنگ دے رہے ہیں۔ اس سے زیادہ گرا ہوا، اس سے زیادہ شرمناک صورتحال کا سامنا سندھ پولیس اور کر ہی نہیں سکتی ہے۔ یعنی میں نام بھی جانتا ہوں، میرے تھوڑے بہت ان سے تعلقات بھی تھے، لیکن حقائق کے آگے جو ہے تعلقات بے معنی ہے، میری نظر میں کوئی میں تعلقات نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے اس کو منظر عام پر آنا چاہیے، برائی کا جو ہے اس کو لا کے اس کے خاتمے کی ضرورت ہے اگر آپ سندھ پولیس کو کسی اچھے ڈگر پر چلانا چاہتے ہیں۔ سندھ پولیس میں جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ ہماری ماں بہنیں ہیں، انہیں پولیس کے بڑے افسروں کو بھی اپنی ماں بہنیں سمجھنا چاہیے۔ مرد پولیس والوں کی طرف سے انہیں اپنا مزارہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جن سے آپ اپنا بوٹ بھی پالش کروا رہے ہیں اور اپنی آپ مالش بھی کرا رہے ہیں، سے اپنے آپ بچوں کی جو ہے وہ کہنے میں اس کیئرنگ کام ان سے کرا رہے، ان سے یعنی سارے گرے ہوئے کام اپنے پولیس والوں سے کراتے، اپنے باپ دادا کے ملازم سمجھ کے آنے کہ وہ بھی اسی فورس کے ملازم ہیں جس کے ملازم آپ ہیں، صرف مرتبوں کا فرق ہے، اس کو آپ نے اپنی قدموں کی ٹھوکر بنا دیا۔ اور پھر یہی حال جو ہے، یہی فارمولہ آپ نے خواتین پولیس والیوں پر بھی استعمال کیا، جیسے کہ وہ آپ کی کنیز ہے، آپ کی لونڈی ہیں، آپ جو چاہیں ان سے کریں، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں آپ کو بھی اپنی ماں بیٹیاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا شرمناک واقعہ جو ہے یہ ریکارڈ پر ہے، اور اس کا اندازہ، اس کا علم جو ہے خود اس وقت کے ایماندار ترین، دیانتدار ترین اور رسول پرستی کے دعوے دار IG غلام نبی میمن کو بھی ہے، ان کو بھی اس حقیقت کا علم ہے۔ کسی حد تک انہوں نے اس پہ مزاحمت بھی کی تھی کہ ہاں اس پرنسپل کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور انہوں نے پھر اس کو تبدیل کر دیا تھا، حالانکہ تبدیل کرنے میں بھی اس وقت کے چیف منسٹر جو ہے وہ دیوار بن گئے تھے کہ بھئی یہاں کون سے فرشتہ ہے، اس کو اٹھا کے آپ کس کو لاؤ گے؟ جس کے بعد IG نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ فرشتے سے کم نہیں، میں اس کو لگاؤں۔ جب ان کا نام پیش کیا گیا، بتایا گیا خود مراد علی شاہ کو، اس نے کہا ہاں یہ بندے کو آپ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ ان پر جو ہے مراد علی شاہ نے بھی جو ہے وہ اتفاق کیا تھا کہ ہاں اس بندے کو ہم ایماندار، دیانتدار، اصول پرست کہہ سکتے ہیں۔ اس پر جو ہے وہ مراد علی شاہ اپنی ضد سے جو ہے وڈرا ہو گئے تھے، ورنہ وہ انہیں تبدیل کرنے کو تیار نہیں تھے، جن کے خلاف اتنی خوفناک رپورٹ جو ہے CM کو پیش کی گئی تھی، جس پر انہوں نے اس سے اتفاق یہ کہ کرنی کیا تھا کہ اگر اس کو آپ پبلک کرو گے تو اس سے پولیس کی رسوائی ہوگی۔ اس رسوائی کے ذمہ وار کے خلاف کارروائی کرنے کے وہ تیار نہیں تھے، لیکن رپورٹ کے پبلش ہونے پر، رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بننے پر جو ہے ان کو اعتراض تھا۔ یعنی بیماری ہے، اس کو پھلنے دو، اس کا علاج نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کی منطق تھی، یہ ان کی سوچ تھی۔ لیکن غلام نبی میمن اس کے خلاف تھے اور اس میں کامیاب ہو گئے، وہاں پر انہوں نے اس کو نکالیا باہر کر کے، وہاں پر جو زیر تربیت جو لڑکیاں تھیں 270، ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنے میں جو ہے IG کے سے غلام نبی میمن نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ حال ہے راجہ رفعت مختار IG سندھ صاحب۔ میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ خدا را پولیس ٹریننگ سینٹروں میں تو کوئی DIG آپ ڈھنگ کا لگائیں، ایماندار کا لگائیں، کوئی وہاں جو پرنسپل ہے وہاں کوئی پڑھے لکھ کے لگائیں، سزا کے طور پہ سنا گیا، اچھے کردار کے مالک جو SSP ان کو لگائیں، تاکہ وہ بچیوں کو، اپنی بچیاں، اپنی بہنیں سمجھیں، اپنی بیٹیاں سمجھیں اس کو، تاکہ ان کے پر کوئی بری نظر نہ رکھیں۔ یہ آپ پر فرض ہے، آپ پر واجب ہے کہ آپ اس قسم کے اقدامات کرنے میں دیر نہ لگائیں۔
یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.